यौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सुलासी मजीद फ़ी कर रहे थे और कल किसी ने ये सवाल मुझसे पूछा कि ये कोर्स अब कितना बाकी रह गया है, क्योंकि उनकी कुछ और मसरूफियात भी हैं। तो उनके लिए मैं जवाब दे दूं कि और भी बहुत सारे लोग जो शामिल होंगे इसके अंदर, कि ये जो सुलासी मजीद फ़ी है ये बस सारे अबवाब होंगे, तो ये जो हमारा बेसिक कोर्स है वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आपको पता है ये ऐसा समुंदर है जो कभी खत्म ना होने वाला है। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारा ऑलरेडी 3 कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें कुरान लफ्ज ब लफ्ज ग्रामेटिक एनालिसिस जिसके अंदर चल रही है, फिर उसका आगाज हो जाएगा। वो जाहिर बात है हर एक की अपनी मर्जी होगी कि कौन इसको कंटिन्यू करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता। ठीक है। तो ये वाला जितना पार्ट है जो बेसिक ग्रामर का पार्ट है वो हमारा इंशाल्लाह इन सुलासी मजीद फी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में एडवांस समझ लो आप, एडवांस ग्रामर आ जाएगी, जो उसमें हम लफ्ज ब लफ्ज कुरान 30th पारे से हम शुरू करते हैं आखिरी सूरा से, और एक एक करके उसको करते चले जाते हैं बैकवर्ड्स। तो इस वक्त माशाल्लाह मेरी 3 क्लासेस चल रही हैं, बल्कि 4 थी जिनको मैंने 2 को मर्ज करके एक कर दिया, तो उस तरह 3 रह गई। तो अब आप लोगों का इसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों का भी वही शुरू हो जाएगा। तो उसमें ज़ाहिर बात है दावत आम होगी, मैं कौन एक बात करूं प्लीज। जी। मैम हमारा जो है ना फेले नाकसा का टॉपिक भी रहता है। जी बेटा, वो मुझे पता है, छोटे छोटे तो बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि अभी किए जा सकते हैं। वही मैंने कहा ये ऐसा समुंदर है जो कभी ना खत्म होने वाला है। उस तरह के तो बेइंतहा टॉपिक्स हैं जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, जिनके ऊपर हम करना चाहें तो बहुत अरसे तक कर सकते हैं। फिर मैं कई दफ़ा कुछ चीज़ों को ना कोर्स के बीच में ले आती हूँ। अगर मैं देखूंगी कि ज़्यादा लोग इसको छोड़ रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं पहले करा दूंगी। अदरवाइज फिर वो इतना ज़्यादा टॉपिक्स हैं छोटे छोटे कि वो बहुत ड्रैग हो जाता है ना, लंबा हो जाता है। तो फिर मैं उस कोर्स के दरमियान जहाँ पे जो चीज़ आती है उसके साथ साथ फिर उस टॉपिक को लेके चलती हूँ। मेरा जो अमूमन तरीका ये होता है। ठीक है। वरना तो ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो कि किए जा सकते हैं, जिनके ऊपर पढ़ा जा सकता है। चलें आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, बहुत ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला सुलासी मजीद फ़ी के टॉपिक को हम कर रहे हैं। उसके अंदर हमने 4 अबवाब कर लिए थे। फ़ेल माजी को हम फ़ेल मुजारे के अंदर तब्दील करना सीख रहे थे, माजी मारूफ को। ठीक है। तो सुलासी मजीद फ़ी और फ़ेल माजी मारूफ से मुजारे मारूफ बनाना। मैम अभी तो माजी मजहूल बना रहे थे। लास्ट टाइम हमने मजहूल बनाया, मजारे को भी टच नहीं किया था। अच्छा, माजी मजहूल बना रहे थे। जी जी। मैम हमने पहले 4 बनाए थे और उसके बाद अभी ठीक 4 ठीक हमारे हो बाकी गया। थे, उनको मारूफ और ठीक मजहूल में करना था। ठीक हो गया। फेले माजी मारूफ से हम माजी मजहूल बना रहे हैं। ठीक हो गया। चलें जी। इसको हम शुरू करते हैं। हमने इसके अंदर 4 अबवाब कर लिए थे, जो हमने जिसको हमने कहा था कि हमजा ग्रुप से हैं। टोटल हमारे पास 8 अबवाब हैं, और 8 अबवाब में हमने कहा था कि 4 जो हैं जिनको हमने हमजा ग्रुप का नाम दे दिया था, और 4 जो हैं 4 हमजा, या दूसरा नाम क्या दिया था? साकिन ग्रुप। साकिन ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। हमजा या साकिन ग्रुप, और 4 को हमने बगैर हमजा और बगैर साकिन ग्रुप का नाम दिया था। तो पहला वाला हम हमजा ग्रुप कर चुके। आज इंशाल्लाह हम बगैर हमजा ग्रुप, वो तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। ठीक है, उसको आज हम देखते हैं। बगैर हमजा ग्रुप में कौन सा बच्चा है जो नाम बताएगा? राबिया यूसुफ, आप बताओगे कि बगैर हमजा ग्रुप के कौन से नाम हैं?
جی میم یہ ہے تفعیل، مفعلہ، تفعل اور تفاعل. بالکل ٹھیک ہو گیا. باب تفعیل. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس مفعلہ آ گیا. مفعلہ. اور اس کے بعد آ گیا مفعلہ کے بعد تفعل اور تفاعل. ٹھیک ہو گیا. یہ چار ہمارے پاس جو ہیں وہ 2 3 4 اور 5 یہ ایک گو میں ہے. تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل اور تفاعل. یہ چار ہمارے جو ہیں یہ آپ کے بغیر حمزہ گروپ ہو گئے. یعنی کہ ان کا جو نام ہے اس میں حمزہ نہیں آتا. ہم جو جواب دیکھتے ہیں وہ نام کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں کہ جو اس کا نام ہے اس میں حمزہ سے شروع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جو باقی چار تھے افعال، افتعال، انفعال، استفعال، اب ان سب میں ہم نے دیکھا کہ حمزہ سے نام شروع ہو رہا ہے اور یہ چار جو ہیں ان کے نام حمزہ سے شروع نہیں ہو رہے. تو یہ تو سب سے آسان ہے کہ ہم نے جو ورڈ ہے اس کو تیار کرنا ہے، یعنی کہ اب اپنے ثلاثی مزید فی بنانا ہے اور ساتھ ہی ہم نے تمام، کیونکہ ہم نے کہا نہ اس پہ زیر آتی ہے نہ پیش آتی ہے اور یہ کیونکہ ساکن گروپ سے بھی تعلق نہیں رکھتا تو نہ اس میں ساکن آئے گی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ سٹیپ نمبر 1 ہمارا کیا ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر جو سٹیپ نمبر 1 ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے مادہ لینا ہے اور مادہ لینے کے بعد نمبر 2 پہ اس میں مزید فی کا اضافہ کرنا ہے اور مزید فی اضافہ کر کے ہم نے اب تمام لیٹرز پہ زبریں ڈال دینی ہے، تمام حروف پر زبریں ڈال دینی ہیں آنکھیں بند کر کے. کوئی زیر نہیں، کوئی پیش نہیں، کوئی ساکن نہیں. تو ہمارا لفظ تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ بہت ہی آسان سی بات ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمپلیکیشن نہیں ہے. تو میں آج اینڈ سے کوئی بچے کو پک کروں گی. شروع والوں کی باری آ جاتی ہے، اینڈ والے رہ جاتے ہیں. جی وزیر اقبال، کوئی مادہ یاد ہے جس سے ہم لاسٹ ٹائم بنا رہے تھے؟ زود لام میم مجھے نظر آ گیا ہے، زود لام میم. تو جو مادہ ہے ہمارے پاس ہے زود لام میم. سب سے پہلے ہم نے مادہ اٹھا لیا. جی وزیر اقبال، سب سے پہلے ہم نے باب کون سا لینا ہے؟ باب تفعیل. کیا ایڈ کروں گی کہ یہ مزید فی بن جائے؟ لگتا ہے موجود نہیں ہے. عظما اطہر، السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. اس کو آپ نے باب جو ہے تفعیل بنانا ہے. کیا ڈالو گے اس کے اندر؟ ٹیچر مزید فی سے ہم نے ماضی، ٹیچر پہلے تو ہم اس پہ شدہ ڈالیں گے ٹھیک ہے، آئین کلمے کے اوپر تفعیل بالکل. شدہ ڈال دینے سے اب یہ مزید فی بن گیا. اب ان کی اضافہ ہو حرکات گیا. کیا ہوگی؟ جی ٹیچر جب ہم اس کو ماضی بنائیں گے تو سب پہ زبریں ڈالیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو جائے گا ظلمہ، ظلمہ، لام
टीचर सब पे बिल्कुल जबरें डाल देंगे। बिल्कुल, ज़ल्लमा। अब ज़ल्लमा को आपने मजहूल बनाना है, कितनी तब्दीलियां दाखिल होंगी? टीचर इसमें हम 3 तब्दीलियां तो मेन करेंगे। ठीक है, क्या क्या? टीचर माजी मजहूल बनाने के लिए सबसे पहले हम फा कलमा को पेश दे देंगे। ठीक है, दे दिया। उसके बाद फिर आइन कलमा की बारी आती है, उसको हमेशा उसको जेर देंगे। ठीक है, फिर टीचर जो लाम कलमा है उसको हम जबर देंगे क्योंकि माजी मजहूल बन रहा है। चौथी तब्दीली कौन सी लाओगे अब आप? लफ्ज एंड हो टीचर गया। जी टीचर बाकी जो सब अल्फाज बचेंगे उसको हम पेश में तब्दील करेंगे, उसको पेश देते जाएंगे। बात तो आपने सही कही, लेकिन सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। सही। जी, जी टीचर। वैसे जवाब मुझे पता है, आपको समझ आ गई है। तबिंदा, आप इसको मजीद एक्सप्लेन करोगे, इससे क्या, इसने क्या कहना चाहा है? कैसे हम मजहूल बनाते हैं? कितनी, पहले तो बेटा याद रखना है कि सिर्फ 2 तब्दीलियां हैं, आपने कहा ना 3 तब्दीलियां हैं। माजी मारूफ को जी मजहूल टीचर। बनाने में सिर्फ 2 चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। टीचर लाम कलमा तो मतलब कि वो मजहूल का आप कहना चाह रहे हैं कि वो होता ही जबर में है टीचर, वो फिर नहीं होगा काउंट। अ, नहीं बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि जबर में होता है। सिर्फ मैंने कहा है कि 2 तब्दीलियां आती हैं। आपने कहा ना हाँ जी 3 तब्दीलियां, तो मजहूल जी बनाने के लिए सिर्फ 2 चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। अ, तबिंदा, आप क्लास में नहीं मैम हो? मैं बता जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐन कलमा पे जेर देंगे हम्म, और बाकी जो बचा है उसको पेश दे देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। आपको भी असूल सबको समझ आई हुई है, ये मुझे पता चल रहा है आपके जवाबात से, लेकिन एक्सप्लेन करना सही नहीं समझ आ रही। जी मैं शकीला, बताऊं? आप क्या कहोगे? टीचर, इसमें टीचर मैं दो तब्दीलियां होती हैं। ऐन कलमा जेर वाला होता है, और ऐन कलमे से पहले जितने भी हरकत वाले हुरूफ हैं उनको हम पेश दे देते हैं, मा सिवाय साकिन। जी टीचर बिल्कुल, मुतहर्रिक अल्फाज को पेश देते हैं, टीचर भूल गए थे। बिल्कुल सही हो गया। हमने ये कहा था कि सबसे पहले आपने स्टेप आप लिख लो, जो शायद मैंने भी नहीं लिखा यहाँ पे, कि स्टेप नंबर 1 ये है कि रूट वर्ड को तलाश करना है। जो मादा है ना, उसको आपने तलाश करना है, ये सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, जब आपने मादे को तलाश कर लिया, अ, आतिका आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो, आप चले गए हो क्लास से? नहीं नहीं, मैं क्लास में हूँ। मैंने हैंड भी रेज किया हुआ था, तो मैंने नीचे कर दिया, मुझे होस्ट बना दिया, मैं रेज अच्छा, करती हूँ आपको हैंड। मुझे नजर आ गया हो आप। जी, तो सबसे बन गए हो कि नहीं बन गए हो गए? नहीं नहीं, कोई और बन गया, आप देखिए दोबारा मैंने हैंड रेज किया है। जी। जी जजाकिल्लाह। अब बन गया, जज़ाकल्लाह। जी, तो अब सबसे पहला स्टेप मैंने जो आप लोगों को बार बार बताया वो ये है कि आपने रूट वर्ड को तलाश करना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारे पास छोटा सा वर्ड है, 3 हरफी, लेकिन ऐसे भी होंगे कि जिसमें ज्यादा चीजें ऐड हुई होंगी, यानी कि एक से ज्यादा लेटर उसमें ऐड हुआ होगा। यहाँ पे तो सिर्फ शिद्दा का इजाफा हुआ है ना। तो फिर हमें क्या करना है कि सबसे पहले रूट वर्ड को तलाश करके उसको सर्कल कर लेना है, या अंडरलाइन कर लेना है, या ब्रैकेट कर लेना है। उसके बाद उसका जो सेंटर वाला आइन कलेमा है, उसके नीचे आपने, इसको आप कहीं पे बड़ा बड़ा लिख लें कि माजी का आइन कलेमा, माजी मजहूल का आइन कलेमा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माजी मजहूल का आइन कलेमा जेर वाला, और मुजारे मजहूल
جس مرضی میں آپ چاہے ثلاثی مجرد میں چلے جاؤ یا مزید فی میں چلے جاؤ. مضارع مجہول کا عین کلمہ زبر والا. اس کو جس سے ہم اپنے لیے کچھ نشانیاں بنا لیتے ہیں, تو ہم نے کیا نشانی بنا لی, آپ نے اس طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ کے دماغ سے نکل جائے کہ ماضی زیر ہے کہ مضارع زیر ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ماضی کیونکہ پاسٹ ہے, گزر چکا, وہ پیچھے رہ گیا, نیچے رہ گیا, ٹھیک ہے, تو اس کا عین پیچھے یعنی کہ نیچے پیچھے رہ گیا. اور مضارع کیونکہ فیوچر میں, مستقبل میں ابھی آنا ہے, تو اس کا بھی اوپر آسمان کے اوپر پڑا ہوا ہے, یعنی کہ وہ حکم جو ابھی مستقبل میں آنا تھا وہ ابھی اوپر ہی پڑا ہوا ہے آسمان پہ, اوپر سے بھی نازل ہونا ہے اس نے, ٹھیک ہے. تو فیوچر مستقبل والا جو ہے مضارع, اس کے اوپر حرکت ہے, اور ماضی کیونکہ آلریڈی گزر چکا, وہ زمین پہ اتر چکا اور ہو بھی چکا, تو وہ نیچے ہے, زیر ہے اس کی, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہوتی ہیں بس اپنی یاداشت کے لیے. تو اس طرح سے ہم اس کو یاد کر لیں گے کہ آنے والا وقت اوپر آسمان پہ بھی ہے, اوپر ہے, اور جو آ چکا زمین پہ اتر چکا وہ نیچے ہے. یاد رہے گا اس طرح سے آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ تو عین کلمہ ہو گیا. پہلے آپ نے روٹ ورڈ تلاش کیا, اس کو سرکل کیا, انڈر لائن کیا, یا کچھ بھی نشاندہی کی, اس کی بریکٹ کیا. اس کے بعد اس کے سینٹر والے لیٹر کو تلاش کر کے اگر وہ ماضی مجہول بنا رہے ہو تو عین کو زیر دے دینی ہے, اگر مضارع مجہول بنا رہے ہو تو اس کو مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس کے عین پہ زبر ہوگی. اس کے بعد ماضی مجہول میں دوسری تبدیلی, میں نے کہا نا 2 ہی تبدیلی ہیں. ماضی مجہول میں عین کلمہ سے پہلے جتنے بھی متحرک میں صرف اس لیے لکھتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی ووکیبلری کو بھی انکریز کریں, یعنی حرکت والے لیٹرز, حرف. اکثر لوگ لفظ بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لفظ پورے لفظ کو کہتے ہیں ورڈ, آپ نے لیٹر حرف کہنا ہے, یعنی کہ حرکت والے حروف عین کلمہ سے پہلے جتنے بھی متحرک یعنی حرکت والے حروف ہیں انہیں پیش دے دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. جبکہ مضارع مجہول میں صرف علامت مضارع کو پیش ملتی ہے. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی ٹیچر الحمدللہ. جی آخری پوائنٹ ریپیٹ کیے گا دوبارہ سے. 2 میں نے کہا نا صرف تبدیلیاں آتی ہیں مجہول بنانے کے لیے. پہلی آپ نے روٹ ورڈ کو تلاش کر کے عین کلمہ ڈھونڈا, اس کو ماضی میں زیر دے دی, گزر چکا, پاسٹ ہو گیا, نیچے زمین پہ نزول ہو چکا اس کا, اور پاسٹ میں چلا گیا, زیر دے دی. اور مضارع کیونکہ فیوچر ہے, مستقبل ہے, آنا ہے, حال اور مستقبل, تو وہ ابھی آسمان کے اوپر ہی اس کے آرڈرز موجود ہیں, ابھی وہ نازل ہوں گے اوپر, یعنی کہ اوپر ہی ہیں ابھی وہ, تو اس کی عین کلمہ کو آپ نے زبر دے دینی ہے. اس کے بعد ماضی بنانے کے لیے, ماضی مجہول بنانے کے لیے پیچھے جتنے بھی حرکت والے لیٹر ہیں ان سب کو پیش میں بدل دینا ہے. جبکہ مضارع مجہول بنانے کے لیے صرف علامت مضارع یتان یا تا حمزہ اس کو آپ نے پیش دینی ہے.
یہ ان دونوں کا آپس میں فرق ہے. یا کو پیش دو گے, تا کو پیش دو گے, حمزہ کو پیش دو گے اور نون کو پیش دو گے. بس ان 4 کو پیش ملے گی, باقی کسی بھی حرف کو پیش نہیں دینی. یہ فرق ہے تھوڑا سا ماضی اور مضارع مجہول میں. کلیئر ہو گئی بات آپ لوگوں کو؟ آگے اگر ہم نکلیں تھوڑا سا, اب یہ جو ہمارے پاس, کیونکہ اب ہم کون سا گروپ کر رہے ہیں, اب ہم گروپ بھی وہ کر رہے ہیں کہ جو کہ جس کے اندر ساکن ہے ہی نہیں. حرکت کتنی ہوتی ہیں کوثر, آپ بتاؤ گے حرکات کس کو کہتے ہیں اور کتنی ہوتی ہیں؟ حرکات 3 ہوتی ہیں, فتح, دمہ, کسرہ. بالکل, حرکات صرف 3 ہوتی ہیں, جس کو ہم اردو میں زبر, زیر اور پیش کہتے ہیں, اور عربی میں ہم پیش کو کہتے ہیں دمہ, اور جو زبر ہے اس کو کہتے ہیں, جی کیا کہتے ہیں؟ دمہ کو فتح. فتحہ, بالکل فتح حاصل کر لی. اور پھر زیر کو کہتے ہیں کسرہ. ٹھیک ہے, کسرہ. تو یہ 3 حرکات ہیں ہماری. اور ساکن جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, کیونکہ حرکت کہتے ہیں جس میں موومنٹ ہو رہی ہے, کوئی آپ کی ہلجل ہو رہی ہے, تو ساکن کا مطلب ہی سکون ہے کہ ہلجل چھوڑ کے آپ بالکل سکون میں آ گئے. یعنی کہ آپ بالکل اپنے آپ کو, بچپن میں ہم برف پانی کھیلتے تھے نا, تو وہ جو برف بن جاتے تھے وہ سکون ہے, یعنی کہ نو موومنٹ. ٹھیک ہو گیا, یہ حرکات ہیں. ساکن جو ہے وہ حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, تو آپ نے سے حرکات کو پیش میں بدلنا ہے. اگر زبر ہے تو پیش میں بدل دینا ہے, زیر ہے تو پیش میں بدل دینا ہے, پیش تو ہوتا ہی پیش ہے. ٹھیک ہے, ساکن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حرکت نہیں ہے. آپ کیونکہ اب جو ہم 4 بنا رہے ہیں اس میں تو ویسی ساکن نہیں ہوتا, تو اس لیے اب ہم اس کو, یعنی کہ اس کا مطلب ہے زبر زیر جتنی بھی ہیں ان کو آپ نے کیا کر دینا ہے, اس میں صرف تبدیلی لے کے آنی ہے, پیش میں بدلنا ہے. اب ہم باب 3 کے اوپر آ جاتے ہیں, مفاعلہ. ٹھیک ہے, اب کون, ڈاکٹر ریحانہ, آپ بتاؤ گے کہ ہمارا روٹ ورڈ وہی ہے ضاد لام میم, کس طرح سے ہم اس کو باب مفاعلہ میں لے کے جائیں گے؟ آپ نے چاروں جی سٹیپ السلام ریپیٹ علیکم. کرنے ہیں. وعلیکم السلام. جی پہلے تو ہم نے یہ روٹ ورڈ لے لیا ظا لام میم. جی ضاد میں نے غلط لکھ دیا ہے, ضا دوسرا والا تھا. جی ظا. جی اس کے بعد اب ہم نے اس کو ایک اس میں الف کا اضافہ ہے فا کلمہ کے بعد عین سے پہلے, تو ظالمہ بنے گا. یہ بالکل, ماضی بنانے کے لیے ہم نے سیکھا ساروں پہ زبریں. ٹھیک ہے, تو جی ہمارا جب میں سب پہ زبریں ڈالوں گی تو میرا ورڈ بن گیا ظالمہ. الف کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور سب پہ زبریں ڈال دی غا, اور جو زبریں ہیں ان کو ہم نے چھوٹا چھوٹا سا بولنا ہے ظالمہ, اس میں ہم نے ظالمہ. تیزی سے گزر جانا ہے. جی, اب اس کو اور مجہول جب بناؤ. مجہول بنانا ہے تو پھر ہم نے آئین کلمے کے نیچے جو ہے وہ زیر دینی ہے, اور فا کلمے اس سے پہلے جتنے بھی لفظ ہیں ان کے اوپر ہم نے پیش دینی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم ذو پہ پیش دیں گے تو الف اس کے ساتھ جاتا نہیں ہے, تو اس کو ہم واو میں چینج کر دیں گے. بالکل زبردست بات کی آپ نے کہ آپ کے پاس زولیما بن جائے گا. زولیما بن جائے گا. بالکل پرفیکٹ بات کی. اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارا سب سے پہلے ضاد کو جب ہم نے پیش دیا تو, اور آگے لام کو, آئین کلمہ کو پہلے زیر دیا, اور اس سے پہلے متحرک لیٹر صرف ایک ہی تھا ضاد, اس کو ہم نے پیش دے دیا.
لیکن ہم جانتے ہیں کہ پیش کے بعد الف پڑھا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے ہمیں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. ہمیں یہ پتہ ہے، ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی اہل عرب جو ہیں ان کا یہ لکھنے اور پڑھنے کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جدھر بھی ان کی زبان اٹکتی ہے ادھر وہ فوراً چھوٹی سی تبدیلی لے کے آ جاتے ہیں، اور ہمیشہ تبدیلی واولز کے اندر آتی ہے، الف واو یا. صرف یہ اپنی جگہیں ایک دوسروں سے تبدیل کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے کرنے کی. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، لام ہو گیا، میم ہو گیا، نون ہو گیا، واو سوری جیم ہو گیا، عین ہو گیا، یہ کوئی آپس میں جگہ بدل نہیں سکتے، تو پابندی ہے سب کے اوپر. لیکن یہ جو 3 روٹ لیٹرز ہیں، یا روٹ لیٹرز کہہ رہی ہوں، واولز ہیں، الف واو یا، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کی آپس میں بہت محبت ہے، کیونکہ یہ علیل بیمار لیٹرز ہیں. جب ایک بیمار ہوتا ہے دوسرا اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے. لیکن یہ ان کے اندر انصاف ہے کہ آتا وہی ہے جس کی پچھلی حرکت سے دوستی ہوتی ہے. اب الف کیونکہ بیمار ہے، علیل ہے، پیش کے ساتھ الف نہیں پڑھا جا سکتا، الف کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، تو اس کی جگہ پہ اب صرف وہ لیٹر آ سکتا ہے جس کی پیش کے ساتھ دوستی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں پیش کی دوستی واو کے ساتھ ہے، زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے، اور زیر کی دوستی یا کے ساتھ ہے. کیونکہ پیش کی دوستی واو کے ساتھ ہے تو الف یہاں سے بیمار علیل حرف چلا جائے گا اور اس کی جگہ پہ صحت مند واو آ جائے گا، اور میرا لفظ بن جائے گا ظُلِمَ. ٹھیک ہو گیا؟ میرا جو لاسٹ لیٹر ہے، آخری جو ورڈ ہے، وہ کیا بن گیا؟ ظُلِمَ. تو یہ ہمارا اب تیار ہو گیا الحمدللہ. اب نیکسٹ جو ہے کنول عمر. باجی جی بیٹا. جی، مجھے آپ نے صبح میں سورہ قصص سے گزر رہی تھی تو مجھے اس میں ایک ورڈ ملا نو دیا. مجھے ڈاؤٹ آ رہا ہے یہ با مفعلہ سے ہے، مجھے نہیں معلوم پڑا. نو دیا. ورڈ دوبارہ بولو گے؟ آپ کی آواز مجھے بہت کم آئی ہے. صرف ورڈ ریپیٹ کر جی دو، نو بات دیا، سن لیے. نون پیش، یا نو دیا نو دیا نو دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے. نودیا بالکل یہی ہے، باب مفاعلہ سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، اب ہم آ رہے ہیں 4 کے اوپر. عذرا شاہین، آپ بتاؤ گے بیٹا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باپ کا کیا نام ہے عذرا؟ آ، باب فورتھ باب ہے تفاعل. الف والا ہے کہ شدہ والا ہے؟ یہ اس پہ شدہ آئے گی، شدہ کا اضافہ ہوگا اور تا کا بھی اضافہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تفا اور عین یاد رکھنا ہے کہ 4 اور 5 ان دونوں کی عین پیش والی ہے. تفا اولن. جی تفاعل. ابھی تو ہم گرامیٹکلی پڑھ رہے ہیں نا، ویسے ہمیں پتہ ہے کہ لاسٹ لیٹر کی حرکت نہیں پڑی جاتی، تو پھر ہم تفاعل کر دیں گے، تفاعل. لیکن ابھی کیونکہ ہم لرننگ سٹیج میں ہیں تو ہم اس کو پورا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تفاعل. اب یہ ہمارا ہو گیا باب. اب اس کو پہلے ضاد لام میم کو مزید بھی بنانا ہے. کیسے بناؤ گے؟ کیا ایڈ کرو گے؟ اچھا، اس میں پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آئے گی شدہ. کس کے اوپر؟ آپ نے رولز کو ایک سیکوینس میں مجھے بتانا ہے. اب میں نے ضاد لام میم لکھا ہے تو آپ پہلے مجھے بتاؤ کہ اس کو پہلے میں نے مزید فی بنانا ہے اور پھر بتانا ہے کدھر کیا ایڈ کرنا ہے. ہاں جی، اوکے ٹھیک ہے. اس میں جو ہے تا کا اضافہ ہو، بالکل شروع میں پھر مادے سے جو پہلے، ہے اس میں جو مادہ ہے سے پہلے ت کا اضافہ. مادے سے پہلے، جی جی مادہ سے پہلے ہوگا تا کا اضافہ.
ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے وہ عین کلمہ پہ شد آئے گی بالکل. اب میں نے شروع میں مادے سے پہلے ت لگا جو کہ دیا اور لام ہے. لام کلمہ کے اوپر میں نے جی شدہ ڈال دی. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. ٹھیک. اب میرا مزید فی بن گیا. اب میں نے اس کو جی حرکات دینی ہے. جی اب اس کو جو ہے ماضی مجہول بنانے کے لیے جو پہلے ہے تو عین ماضی کلمہ. بنائیں گے نا بیٹا، پھر ماضی جی معروف سے مجہول بنائیں گے. اوکے ٹھیک ہے. تو ماضی معروف بنانے کے لیے سب پہ زبریں آ جائیں گی. بالکل زبردست ہو گیا. کیونکہ آپ ایسے بھی بولو نا تاکہ ہمیں ابھی ہم یاد کر رہے ہیں نا، کیونکہ اس کا جی جی تعلق میں نے کہا سب سے ہوں پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق حمزہ گروپ سے ہے کہ نہیں، یا ساکن گروپ سے ہے ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے. اب جی کیونکہ اس کا جی نام بالکل. حمزہ سے نہیں شروع ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ہوں سب پہ زبریں. ایسے ہم ذرا رپیٹ او کریں گے نا تو یاد ہوتا جائے گا ہمیں. ٹھیک. تو میں نے سب پہ زبریں ڈال دی تو میرا بن گیا تفعلا. اب اس کو مجہول بنانے. ٹھیک. کیا سٹیپ ہوگا؟ مجہول بنانے کے لیے جو ہے وہ عین کلمہ کے نیچے زیر آ جائے گی اور اس سے پہلے والے جو متحرک حروف ہیں ان سب پہ پیش آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ وہ گروپ ہے جس میں ساکن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، نہیں. بغیر ساکن گروپ سے جی تعلق ہے. تو اس لیے بس ہوں آنکھیں بند کر کے سب پہ زبریں ڈال دینی ہے. ہوں ان کو تو پہچاننا مطلب تیار کرنا مشکل ہی نہیں ہے نا. ہوں. آپ نے کیا کہا؟ میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کر گئی ہوں. آئین کلمہ پہ زیر دیکھ کے کیا کرنا ہے پیچھے؟ اس سے پیچھے ساری پیشیں آ جائیں گی متحرک حروف پہ. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ ان کو پیش میں بدل دینا ہے. جی بالکل. تو کس طرح سے میم بولو ورڈ گے؟ چینج ہو گیا سر. ماں سے آپ نے وہ فائلہ پہ آ ابھی گئی ہیں. ہاں وہ ابھی تو میں نے بیسک ورڈ کے اوپر آئی ہوں نا. اب میں آگے لکھوں گی. جی. تفعلا کیا بن گیا؟ جی تفعلا. تفعلا. اب اس کو زود لام میم پہ لے کے جاؤ گے تو کیا بنے گا؟ یہ ہو جائے گا تو ظلما، لیکن پھر وہی پیش جہاں تو ظلما ہو جائے گا. بالکل. تو تو ظلما. ظلم. جی بالکل پرفیکٹ اس میں ہو بس گیا جی. ہم نے تیار ہو گیا ہمارا مجہول الحمدللہ. ایسا کوشچن جی ضرور. مثلا جی یہ ورڈ بنانا تفعلا بابے، تو یہ ماضی ہے نا، ماضی مجہول ہے، تو اس کے سٹارٹ میں بھی تا ہے، تو ہم مضارع اور ماضی میں پھر فرق کیسے کریں گے؟ ماضی اور مضارع میں مضارع کی وہ ہے نا یتان، بالکل ٹھیک ہے. علامت مضارع، بہت بہت تو یہاں پہ خوبصورت، یہ ماضی. بہت خوبصورت سوال کیا ہے. جب میں نے بالکل آپ لوگوں کو بالکل سٹارٹ میں کورس کروایا تھا تو آئی ڈونٹ نو کو کتنا پاسٹ ہو گیا کہ آپ کے ذہن میں رہ گیا کہ نہیں رہ گیا. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا جب ہم نے لفظ کو بریک ڈاؤن کرنا سیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ایک حمزہ میں نے کہا تھا بہت سے قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک حمزہ ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری کا، احسن، اکبر، اصغر، یعنی کہ وہ حمزہ آتی ہے. اسی طرح ایک یتان کی حمزہ ہوتی ہے، ایک کوشچن والی حمزہ ہوتی ہے، کیا کے لیے آتی ہے، سوال کے لیے آتی ہے. اور اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ ایک حمزہ آپ کی جو ہوتی ہے وہ یہی باب افعال والی ہوتی ہے. تب تو ہم نے ابواب پڑھے نہیں تھے نا، لیکن ایک حمزہ وصلی ہوتی ہے اور ایک حمزہ اصلی یعنی کہ باب افعال والی ہوتی ہے. تو بہت ساری حمزہ ہوتی ہیں. اسی طرح میں نے کہا تھا تے جو ہوتا ہے وہ بھی بہت شرارتی ہے، وہ بھی ہر جگہ گھسا ہوتا ہے. تب تو ہم نے مزید فی نہیں پڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ مادے سے پہلے بھی تے آتا ہے اور مادے کے درمیان میں بھی تے آتا ہے جو کہ باب افتعال والا تھا. تب تو میں نے باب افتعال پڑھایا ہی نہیں ہوا تھا جو میں آپ کو بتا پاتی. اور میں نے کہا تھا مادے کے بعد میں بھی بہت سے تے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو مادے کے بعد والے ہیں، مادے کے آخر میں، وہ کون سے ہیں؟
جو ہم نے کہا تھا کہ ماضی کی گردان میں آتے ہیں، تے پیش تو ضمائر کے آتے ہیں، ضمائر والے، تی اور تے ساکن. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھے تھے 4 قسم کے تے. اور اسی طرح ایک اور جو ہم نے پڑھا تھا جمع کے لیے الف تے، جمع مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آخر ہوتا تو تے ہی ہے، آتن یا آتن، تو یہ بھی ایک تے. یہ سارے ہیں لفظ کے آخر میں، یہ تے مادے کے بعد آتے ہیں. پھر مادے کے درمیان میں کون سا تے آتا ہے؟ فا کلمہ کے بعد باب افتعال کا. اب تو ہم نے پڑھ لیا نا، اب ہمیں سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، مشتعل، اشتعال، ٹھیک ہے، اجتماع، انتظار. تو یہ سارے باب افتعال والے، تو اس کے اب درمیان میں تے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آخری ہم نے کہا کہ مادے سے پہلے اب پہلا تو تے ہو گیا یتان کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 تے ہم نے پڑھے، ایک باب تفاعل اور ایک باب تفاعل. تو کتنے بیسکلی تے ہوئے مادے سے پہلے جو آ سکتے ہیں؟ ایک تے یتان کا، ایک تے باب تفاعل کا، اور ایک تے باب تفاعل کا. اس کے علاوہ ایک اور تے بھی ہے جو ہم حروف جارہ میں پڑھتے ہیں، تے قسمیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سارے وہ تے ہیں جو مادے سے پہلے آ جاتے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں آپ کو اس سے فرق کیسے پتا کروں گی. اب بہت ہی انٹرسٹنگ سی بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے آج، کہ جو تے قسمیہ ہے، تے قسمیہ جو ہے یہ تو ہمارے آتا ہے اسم سے پہلے. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اسم جو کہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اسم کو رفع سے مجرور کر دیتا ہے. حروف جارہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ ہمیشہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اس کی رفع کی حالت کو جر کی حالت میں بدل دیتے ہیں. تو اگر کسی اسم سے پہلے کوئی تے آیا ہوا اور اس نے اس اسم کو جر دی ہوئی ہے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اب قسمیہ والا تے ہے. ٹھیک ہے، اس کی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اب ہم بات کریں گے باقی 3 تے کی. علامت مضارع والی اور ابواب والی. اچھا، اب آپ کو یہ پتا ہے، آپ نے یہ پڑھ لیا کہ جو ثلاثی مجرد ہے اس میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، جب ہم لفظ کو توڑتے ہیں اور توڑ کے جب روٹ ورڈ نکالتے ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے بار بار سکھایا کہ سب سے پہلے کچھ بھی کرنے لگے ہیں، سب سے پہلے آپ نے روٹ ورڈ نکالنا ہے اور روٹ ورڈ کو ہائی لائٹ کر لینا ہے. اور اگر تو آپ کے پاس کچھ اضافی نکل آیا، جو 8 نشانیاں آپ نے باب مزید فی کی پڑھ لی ہیں، تو پھر تو آپ کو پرابلم ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر کچھ نہیں نکلتا تو ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد میں تو آتا ہی صرف یتان تے والا ہے. اب اگر اس میں آپ کو کوئی مزید فی کی نشانی مل گئی، ٹھیک ہے، اب ایک اضافی تے آتا ہے تفعیل میں.
اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ باب تفعیل ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس کی تے ہے، تو ہم نے جو رول سیکھے تھے، شاید ہم مضارع کے رول تک ابھی پہنچے نہیں ہیں. یہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی جب ہم مضارع بنائیں گے. میں نے یاد نہیں رہا کہ آپ کو ابھی میں نے مضارع پڑھایا نہیں ہے. بس ابھی میں ایک رول بتا دیتی ہوں کہ جو مضارع بنائیں گے تو جو پہلے 3 ابواب ہیں، کیا ہے؟ جو پہلے 3 ابواب ہیں، ان کے میں نے کہا نا ہم فارمولا سیکھتے ہیں. پہلے 3 ابواب، اس کو اگر ہم چھوڑ دیں نا اس کے اوپر مضارع بناتے ہوئے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا ابھی پھر ہمارا ٹاپک نکل جائے گا. ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں. اس کو میں ابھی ہم مضارع بناتے ہوئے ویسے ہی میں نے آپ کو سکھانا تھا. تو ابھی ہم اس کو جلدی سے مکمل کرتے ہیں. ہمارے 2 باب ہو گئے، مفاعلہ اور تفاعل. اب آپ نے کرنا ہے تفعیل ہو گیا، مفاعلہ ہو گیا، تفاعل ہو گیا. اب آپ جلدی سے بنانا ہے کسی نے باب تفاعل. آپا جی میری باری نہیں ہوئی، میں بنا دوں؟ جی آپ بنا دیں. میں آج تلاش کرتی وہ لوگ جن کی کبھی بھی نہیں باری آتی. اچھا، باب تفاعل، تو اس کا معروف بنانے کے لیے ہم نے پہلے مادہ لیا ذو لام میم، اس میں پھر اضافہ کیا مادے سے پہلے تا اور پھر فا اور عین کے درمیان الف، تو یہ بن گیا تزالما. تو اب اس کو مجہول بنانے کے لیے جو مادہ ہے ذو لام میم، تو عین کلمہ پہ ہم نے زیر دینی ہے، اور عین کلمہ سے پہلے جتنے بھی متحرک حروف ہیں ان کو ہم نے پیش دے دینی ہے. تو اب جو الف ہے تزالما، تو جو الف ہے یہ پیش کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ الف حروف علت ہے اور حروف علت کو بدلا جا سکتا ہے جس سے اس کی دوستی ہو. تو پیش کی دوستی جو ہے وہ واو سے ہے، تو ہم الف کی جگہ پہ ہم واو لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا تزولیما. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو زو جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو زو لیما، زبردست ہو گیا. جی سب کو سمجھ آ گئی؟ کسی کو کوئی کنفیوژن رہ گئی کس طرح سے ہم نے ان سب کو بنایا؟ کسی کا کوئی سوال کوئی پوچھنا چاہتا ہے کوئی چیز؟ الحمدللہ آج ہم نے ماضی سے مضارع، ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانا مکمل کر لیا. اور آج کے لیے اتنا ہی، 10 بج گئے ہیں. سوال جس کا ہے وہ کر لے جلدی سے 2-4 منٹ میں، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم جب مضارع بنائیں گے تو آپ کا جو باقی سوال رہ گیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے. جی عذرا. جی سوال نہیں، صرف یہ پوچھنا تھا، تو ذو لی ماضی مجہول بن گیا، اور وہی جو ماضی معروف تھا وہ ہوگا تزالما. بالکل تزالما، یعنی کہ سب پہ زبریں، کیونکہ ساکن گروپ تو ہے ہی نہیں نا یہ، تو ساکن بھی نہیں آنا، زیر بھی نہیں آنی، پیش بھی نہیں آنی. تو جتنے بھی حروف موجود ہیں ان سب کو زبریں دے دینی ہیں. تو یہ جو بغیر ساکن گروپ ہے یا بغیر حمزہ گروپ ہے وہ سب سے بنانا آسان ہے. بس آپ نے اس کو مزید فی کی ایڈیشن کرنی ہے اور سب پہ زبریں ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ناجیہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے جی ہو؟ مجھے سوری، السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا ہے تفاعل جو ہے اس میں شدہ کیوں آتی ہے اس عین کلمے پہ مزید فی بنا؟ تفا الف والا یا شدہ والا؟ تفاعل بیٹا یہ تو پیش اب والا. مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ تشکیل کی ہیں نا، ہم یہ سوال تو نہیں کر سکتے کیوں. اچھا ٹھیک، یہ تو آلریڈی قرآن کے اندر موجود ہیں الفاظ نا. نہیں، میں نے ہم کہا کوئی تو ریزن ہے تو میں پوچھنا چاہتی نہیں ہوں. نہیں نہیں، اس کو ہم نے تو صرف سیکھنا ہے. آپ کو میں نے ابھی بیسکلی آپ کو میں نے ابھی سکھانے ہیں ہر جو اضافہ ہوتا ہے، ہر جو بھی مزید فی کا اضافہ ہوتا ہے اس کی اضافے کی وجہ سے کچھ ایڈیشنل میننگ داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے یہ شدہ والا قاعدہ تو آلریڈی آپ لوگوں کو مزید فی سے پہلے ہی پڑھا دیا تھا کہ جب باب مفاعلہ کے اندر صرف شدہ آتی ہے
تو ایک تو مادے کا اپنا میننگ ہے. میں نے کہا تھا الفاظ آپ سے 3 طرح سے بات کرتے ہیں. ایک تو مادے کا میننگ ہوتا ہے, ایک حرکات کی تبدیلی سے میننگ بدل رہے ہوتے ہیں, اور ایک کچھ جو سانچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, شیپس کے بھی میننگ ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ شدہ جب آتا ہے باب مفاعلہ میں تو 2-3 میننگ کا اضافہ ہو جاتا ہے. مثلا قتل لکھا ہوا ہے, قتل کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا, لیکن جب قتلہ لکھا ہوگا اس کا مطلب ہوگا 3 اضافے کیا کیے. پہلا اضافہ کہ ایکشن جو ہوتا ہے ہم نے سیکھا تھا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میں اپنے اوپر ایکشن کروں, ایک ہوتا ہے میں کسی دوسرے پہ ایکشن کروں. اپنے اوپر ایکشن کیا ہوتا ہے, میں بیٹھی, میں لیٹی, میں سوئی, میں جاگی, میں اٹھی, میں اپنے اوپر اپنے آپ کو اٹھا رہی ہوں, بٹھا رہی ہوں, لٹا رہی ہوں, سلا رہی ہوں. ایک ہوتا ہے کسی دوسرے کے اوپر ایکشن کرنا. تو شدہ والے گروپ میں ہمیشہ ایکشن کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے, زیادہ تر, میکسیمم, موسٹلی. کوئی ورڈ آپ کو ملے گا جس میں کام اپنے اوپر ہو رہا ہے, پہلی بات. دوسرا اضافہ شدہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کام ایک ٹائم میں نہیں ہوا بلکہ مسلسل تسلسل کے ساتھ باری باری محنت کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یعنی کہ اس کے اندر ایک تسلسل پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ون آفٹر another, ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ. اب قتل, میں نے گولی ماری تو 1 سیکنڈ میں بندہ مر گیا, میں نے تلوار سے گردن اڑائی ایک ہی باری میں بندہ مر گیا. تو اب اس طرح کے قتل کو ہم قتلہ نہیں کہہ سکتے. قتلہ کیا ہوگا, سٹیپ بائی سٹیپ, آہستہ آہستہ, اذیت دے کے, ٹارچر کر کے قتل کو کرنا. ظلمہ, ظلم کو اس طرح سے مسلسل کرتے چلے جانا. ٹھیک ہے, ضربہ, ایک تھپڑ نہیں مارے, بس مسلسل تھپڑ ماری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ مسلسل. اب نزلہ, نزلہ کا مطلب ہے کہ قرآن 23 ایئرز کے اندر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ دنیا میں اس کا نزول ہوا. تو جب دنیا میں نزول کا ذکر آئے گا قرآن میں تو نزلہ کا لفظ آئے گا, شدہ آئے گی. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ میننگ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک اور اضافہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے, یعنی کہ کوئی کام شدت اور مبالغے کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے, تو اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا سورۃ البقرہ میں, 3 مبالغے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مبالغہ کا مطلب کیا ہوتا مبالغہ ہوتا ہے بہت زیادہ کسی کام کو کرنا, ہے؟ تھوڑا نہیں کرنا, زیادہ کرنا. 23 سال میں قرآن آیا نا تو مبالغہ ہو گیا نا. آیات بار بار آئیں, مسلسل آئیں, تسلسل سے آئیں اور بہت زیادہ آئیں. ٹھیک ہے, آپ کا سمجھ آیا. ٹھیک ہے, تو اچھا, اب ظلم میں ہم شدت کا ورڈ لے لیں گے کہ اس ظلم کو یا قتل کو شدت کے ساتھ کر رہے. ٹھیک ہے, مبالغے کو ہم شدت کے طور پہ لیں گے. تو یہ سارے میننگ صرف اس شدہ نے داخل کیے. اب عام بندہ جب پڑھے گا وہ قتل کو قتل سمجھ کے گزر جائے گا, لیکن آج آپ کو سمجھ آ گئی کہ جس لفظ پہ بھی شدہ ہوگی آئین کلمہ پہ تو آپ یہ سارے میننگز اس کے اندر ایڈ کرو گے. حالانکہ ان ورڈز وہ نہیں لکھے ہوں گے وہاں پہ, لیکن آپ کو اب پتہ ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ فرشتوں نے پوچھا کہ آپ نے آدم کیوں بنایا جبکہ عبادت کے لیے تو ہم آلریڈی موجود ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ نہیں علم جو مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے خلیفہ دنیا میں بنایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم الاسمائی, جتنے بھی نام تھے, اسما تھے, وہ سکھا دیے. اب علامہ اگر نارمل علم کو لوگے تو آپ سمپل کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. آپ کو نہیں پتا کیسے سکھا دیے. ایک میجک سٹک لی اور انہوں نے, جس طرح ایک پری ہم بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے, ٹن کرتی تھی اور وہ کام ہو جاتا تھا. لیکن اس شدہ نے کیا بتایا آپ کو, علامہ, کہ ایک دفعہ نہیں سکھایا, کیونکہ حضرت آدم ایک انسان تھے. انہوں نے کوئی میجک سٹک سے اللہ چاہتے تو کر سکتے تھے نا, کن کہہ دیتے اور وہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ میں کہتا ہوں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے نا کہ اپنے میجک سے کن کہہ دیتے اور ان کو سارے نام یاد ہو جاتے. لیکن کیونکہ پیغمبر بھی انسان ہے تو ان کو انسان کے درجے پہ لے کے علم دیا گیا.
अल्लमा, अब दोबारा से एक दफा देखना उन आयात को, यानी कि इससे क्या पता चला कि एक टाइम पे नहीं सिखा दिया सारा, मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनको सिखाया गया। ठीक है, जज़ाकल्लाह इस जज़ाकल्लाह। शद्दा ने ये चीज आपको सिखाई। अब जब आपने तफाउल की बात की तो ये उसमें भी शद्दा है ना, तो अब उनमें भी ये सारे मीनिंग्स मौजूद हैं जो 4 मैंने अभी बताए, मुबालिगा या शिद्दत, काम का किसी जी जी दूसरे पे होना, ठीक है, अच्छा, और मुसलसल होना, तसलसल के साथ होना। लेकिन अब त ने कुछ एक इजाफा करना है, यानी कि वो शद्दा वाली तो सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जो त है उसने एक मजीद कोई इजाफा डालना है इसके अंदर। और वो क्या इजाफा है कि अब ये जो ते है इसने इस एक्शन को, हमने अभी कहा कि एक्शन होता है किसी दूसरे के ऊपर, अब तफाउल में वो तमाम चीजें हैं, मुबालिगा भी है, शिद्दत भी है, तसलसल से काम का मुसलसल होना भी है, लेकिन एक्शन अब दूसरे के ऊपर करने के बजाय अपने ऊपर आ गया, सिर्फ एक्शन बदल सही गया। इस ते के आने के से अब वो जो एक्शन दूसरे को किया जा रहा था वो अब अपने ऊपर होगा। तअल्लमा, तअल्लमा का क्या मतलब होगा? मैंने सीख लिया, यानी कि एक्शन अब जी मैं अपनी समझ आ जात गई। पे कर रही हूं। मैंने सीख लिया, लेकिन मुसलसल सीखा, बहुत ज्यादा सीखा, बहुत मेहनत से सीखा, और एक दफा मैं नहीं सीखा, मुसलसल सीखती चली जा रही हूँ। सिर्फ एक ते के आने ने उस एक्शन का रुख बदल दिया कि पहले वो जो एक्शन किसी दूसरे पे हो रहा था, अब वही एक्शन मैं अपनी जात के ऊपर करूंगी। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको एक आम पढ़ने वाले को तो नहीं पता चलेंगी ना, वो तो एक मादे को देखेगा, उसके मीनिंग को देखेगा और आगे निकल जाएगा। हाँ जी कत्ल हो गया, ठीक है, हाँ जी बस ये हो गया, हाँ बस इसमें रहम है तो रहम कर दिया, अब इसमें मेहनत है तो मेहनत कर ली, ठीक है। लेकिन आपको अब इंशाल्लाह ये डेप्थ में जाके मीनिंग समझ आने शुरू होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना जज़ाकल्लाह काफी है। टीचर, बहुत शुक्रिया। इसको भी हमने इंशाल्लाह पढ़ना है। जब ये हमारे बाप पूरे हो जाएंगे तो फिर हम उसकी खसूसियात पढ़ेंगे, और खसूसियात यही हैं कि इसका एक्शन किस तरह का, यानी कि इनके इजाफों से क्या इजाफा होता है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। आप लोग शुरू में सवाल कई बच्चे करते थे ना कि हमें ये पढ़ना क्यों जरूरी है, तो आज आपको जवाब मिला होगा कि क्यों जरूरी है। जी उज़मा। टीचर, जी टीचर एक क्वेश्चन ये था, टीचर आपने फर्क बताया था कि ये शद्दा इस शद्दा में और दो हरफ वाले शद्दा में कोई फर्क था टीचर? जैसे जो तजवीद का रूल होता है, एक साकिन और एक हरकत वाला, फिर उसको शद्दा डाल के मिला देते हैं। तो सही। टीचर एक वजन है टीचर, जैसे अल्लामा अभी आपने बताया, तो टीचर इसके ऊपर जब आइन शद्दा पे आइन कलमा पे शद्दा आएगी तो इसके नीचे दो आइन होंगे, या ये बस ये इजाफे वाला शद्दा है? टीचर इसका फर्क आपने बताया था, वो भूल गई हूँ मैं। जी बेटा, मैंने कहा था अगर पूरे 3 हरूफ मौजूद हैं और उसके आइन पे शद्दा है तो वो बाबे जी मुफाअला या तफाउल से है। लेकिन अगर जब आप रूल, इसीलिए तो मैंने कहा है कि आपको लफ्ज को तोड़ना लाजिम है। लफ्ज को आपने जी तोड़ा टीचर। और सिर्फ 2 मादे के लेटर्स नजर आ रहे हैं आपको, जिस तरह है रब, रे और बे, हक, हा और काफ, जिद, ज़ाद और दाल, इस तरह के बेइंतहा लफ्ज मिलेंगे जो सिर्फ 2 हरफी हैं। आप सब जानते हो 2 हरफी मादा हमने नहीं पढ़ा और नहीं होता। अब आप देखोगे इस आइन कलेमा पे एक शद्दा पड़ी होगी, तो इसका मतलब होगा ये 2 दफा हक में 2 काफ हैं, रब में 2 बे हैं, और जिद में 2 दाल हैं। जी टीचर। जब 2 लेटर्स एक जैसे इकट्ठे आ जाएं तो उनका, इसको कहते हैं इदगाम, उनको आपस में मिला दिया जाता है एक शद्दा देके। यहाँ पे आपके पास 3 मुकम्मल लेटर्स होंगे, फिर आइन पे शद्दा होगी, और वहां पे सिर्फ 2 रूट लेटर्स होंगे और फिर आइन पे शद्दा होगी। क्लियर है? जी टीचर, टीचर ये बेटा ये फ़आला बाद के में कर वजन। लेना, मेरी अगली क्लास का टाइम हमेशा ऊपर हो जाता है, ठीक है। या मुझसे चलो ठीक मैसेज है, कर ओके। लेना, या अगर आप समझते हो बाकियों का फायदा है तो अगली क्लास में कर लेना। एक्सक्यूज जी मी मिस, टीचर। अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ एक बात करनी थी मिस जी प्लीज।
ویسے آپ بار بار مفعلہ پہ شد کہہ رہی ہیں، باب مفعلہ پہ تو شد نہیں ہے نا، تفعیل اور تفاعل پہ ہے وہ بالکل اب ساتھ ہی بتا دیا کرو بیٹا میں تو بلکہ سوچا تھا میں آپ چھوڑ دوں پڑھانا، میں اتنے غلط لفظ بولنا شروع ہو گئی ہوں میڈم